काफ़ी दिनों से बानी पीटीआई इमरान खान को रावलपिंडी की अडियाला जेल से किसी दूसरी जेल मुंतकिल करने की तजावीज़ और ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं। हर हफ्ते मुलाकातों के दौरान अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल इस मुंतकली की बड़ी वजह बताई जा रही है। सवाल यह है कि क्या ये महज इंतज़ामी और सिक्योरिटी फ़ैसला होगा या इसके पीछे सियासी अवामिल भी हैं। अडियाला रोड जो रावलपिंडी शहर को मिलाने वाली शाहराह है, सिक्योरिटी खदशात के बहस 3 किलोमीटर तक बंद कर दी जाती है। इससे न सिर्फ मकामी कारोबार ठप हो जाते हैं बल्कि तलबा की तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर होती हैं। दुकानदारों के एहतजाज ने इस मसले को मजीद नुमाया किया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के मुताबिक इमरान खान की मुंतकली की तजवीज़ ज़ेर गौर है। उधर इख्तियार वली ये दावा कर चुके हैं कि ये फैसला हो चुका है। आज और गुज़श्ता हफ्तों में इमरान खान से मुलाकातें न करवाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इमरान खान की बहनों की जानिब से अडियाला जेल के बाहर धरने भी दिए गए। कानूनी एतबार से देखा जाए तो इमरान खान इस वक्त नैब के एक मुकदमे में सजा याफ्ता हैं जिसका ताल्लुक विफाकी हुकूमत से है। जेल हुक्काम के मुताबिक उमूमी उसूल ये है कि सजा के खिलाफ अपील ज़ेर समात होने की सूरत में कैदी को उसी इलाके की जेल में रखा जाता है जहां मुताल्लिका आला अदालत वाक़ हो। ताहम कानून ये भी इजाज़त देता है कि सिक्योरिटी या इंतज़ामी वजूहात की बुनियाद पर किसी कैदी को दूसरी जेल मुंतकिल किया जा सकता है और इसमें कैदी की मर्जी शामिल होना लाजमी नहीं। पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा जेलें हैं जिनमें अटक, कोट लखपत और अडियाला जेलें सियासी कैदियों के हवाले से मशहूर रही हैं, जबकि खतरनाक जेलों में मच जेल सरे फहरिस्त है। इसके अलावा कराची की मलीर और सेंट्रल जेलें भी सख्त और हसास जेलों में शामिल हैं। पाकिस्तानी सियासत की तारीख ये बताती है कि जेलें महज कैद खाने नहीं रहीं बल्कि सियासी सरगर्मियों के मराकज़ भी बनती रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी और कैद के दौरान रावलपिंडी जेल से भी सियासत की कोशिश होती रही। नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल में रखा गया तो वहां से भी सियासी पैगामात का सिलसिला जारी रहा। बेनज़ीर भुट्टो की जेल और नजरबंदी भी सियासत पर असरअंदाज हुई, जबकि आसिफ अली जरदारी की तवील कैद के दौरान भी बड़े वाक़यात होते रहे हैं। यही वजह है कि सियासी लीडर्स का जेल में होना हुकूमत वक्त के लिए बाज़ औक़ात सियासी आजमाइश भी बन जाता है। इसकी हालिया मिसाल खुद इमरान दौर में नवाज शरीफ की कैद है, जब नवाज शरीफ की बीमारी से मजबूर होकर उनको बाहर जाने की इजाज़त देना पड़ी थी। इसी तरह इमरान खान भी अडियाला जेल से सियासत पर असरअंदाज होते रहे हैं, जहां से उन्होंने अपनी सियासत की हाइप को कायम रखा है। अब असल सवाल यह है कि अगर इमरान खान को किसी दूसरी जेल, मसलन किसी दूर दराज या कम नुमाया जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है तो क्या इससे सियासी हलचल कम हो जाएगी या फिर ये कदम एक नई सियासी अलामत को जन्म देगा। पाकिस्तान की तारीख ये इशारा देती है कि सियासी लीडर्स की जेलें बदलने से उनकी सियासत ख़त्म नहीं होती। अडियाला जेल हो या कोई और कैद खाना, असल मसला जेल की दीवारें नहीं बल्कि वो सियासत दीवारों के अंदर और बाहर मुसलसल जारी रहती है। तो आज के हालात और सूरत हाल को किस तरीके से हमारा पैनल देख रहा है, क्या ये बदलाव भी वाकई कोई मुल्क की सियासत को बदलाव दे पाएगा या नहीं, इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से दूसरी जेल मुंतकिल करने की तजावीज़, 28 माह की कैद और अडियाला जेल से हो रही सियासत, क्या मुंतकिली से सियासी हलचल में कमी आएगी? हसन निसार साहब। अच्छा, आज सबसे पहले मेरी शामत आ गई है। अच्छा, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जी नाम निहाद जो सियासी हलचल जिसे आप कह रहे हो के बगैर कोई एक महीना भी गुजरा हो तो मुझे ज़रूर याद दिलाएं। आपकी कम सनी आपका एडवांटेज है, इसलिए आपको एग्जोनरेट करता हूँ। कम सनी, आई लाइक इट। बाकी जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं ये बाकी जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं ये भी मेरे नेड़े तेड़े नहीं तो आपको 10-12 साल का फ़र्क होगा। ये बता दें, सियासी यहाँ देखो, बात सुनो, हम अजीब लोग हैं। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं भूले जा रहे हैं, सियासत नाम की कोई चीज़ नहीं भूले जा रहे हैं। ये बुज़कशी का मैदान है। खैर नहीं वे हमारे यहाँ सियासी जश्न होते हैं या सियासी सोग होता है, यही इस कौम का रोग है। एक शेर सुनो, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, हम तो वो हैं जिन्हें हर हाल में बस रोना था। 78 साल, कोई एक महीना बताओ कहीं ना कोई गंद खाना न चल रहा हो।
سر تو غم اور خوشی تو ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے نا. غم اور خوشی تو ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ کہہ لیں یا ساتھ ساتھ چلنا ہے انہوں نے صبح اور شام کی طرح, صبح شام کی طرح. یہ بتائیے گا کہ کیا کیا جیل کی تبدیلی واقعی تبدیلی لائے گی؟ او بھائی بات سنو, کیا بات مجھے سمجھائی جو ساری زندگی میری سمجھ میں نہیں آئی. غم اور خوشی ساتھ ساتھ, یہاں نہیں ساتھ ساتھ, یہاں غم اور غم. آپ نے خود کہا جشن قرضوں کو, لوٹ مار کو قرضوں کو ہم معیشت کہتے ہیں. وہ تمہاری تو وکیبلری ٹھیک نہیں ہے. معیشت, وزیر خزانہ چھوڑیں, اتحاد, وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, یونٹی فیئر ڈسپلن. چلیں آگے چلیں. چلو نہیں, سوال وہی ہے کہ اگر یہ تبدیلی کر دی جاتی ہے تو کیا سیاسی ہلچل میں کمی آئے گی؟ جو ایک ہائپ ملتی ہے, گفتگو ہوتی ہے ایشوز پہ, وہ کم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا. اوکے, نہیں ہوگا. ٹھیک, درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب, قیدی سیاست دانوں کی جیلیں کہیں نہ کہیں سیاسی حرکیات پر تو اثر انداز ہوتی ہیں. وہ کوئی بھی جیل ہو, جیسے کچھ حوالے بھی اوپر دیے, لاہور کی ہو, کوٹ لکھپت ہو, اڈیالہ ہو, مچھ ہو, اٹک ہو, لانڈی جیل ہو, اور بڑے لیڈرز بھی وہاں پہ رہے. آپ کے خیال میں اس منتقلی سے اگر اس کو ضرورت سمجھا جائے یا قانونی طور پر سمجھا جائے یا حفاظتی طور پر سمجھا جائے, پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر یا اس بننے والے بیانیے کے اوپر کیا کچھ اثر پڑے گا؟ دیکھیے, آپ نے جو وجہ بیان کی ہے نا اپنے ابتدائیے کے اندر, وہ تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ 3 کلومیٹر تک سڑک بند ہو جاتی ہے اور اس سے لوگوں کی آمد و رفت اور کاروبار میں مشکلات آتی ہیں. یہ آپ نے مجھے بتایا. تو اگر یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کہ ہماری اکانومی کے اندر, معیشت کے اندر, لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہت آسانی آ جائے گی, تو پھر اس کو ضرور کہیں نہ جہاں دور سے دور مقام میں وہاں بھیج دینا چاہیے. دوسرا, شکر یہ کرنا چاہیے کہ یہ کسی سردار کی ذاتی جیل میں نہیں جا رہے, یا کسی کی پرائیویٹ جیل میں نہیں جا رہے, یا کسی اور ایسی جیل میں نہیں جا رہے جہاں پر کہ جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ان کی ایک بڑی فیمس جیل تھی جو کہ کشمیر میں کہیں تھی, افتخار طاری صاحب کی کہتے ہیں چیخیں وہاں سے نکلا کرتی تھی. اس قسم کی جیل میں نہیں جا رہے. پاکستان کی جیل میں ہی جائیں گے جہاں جائیں گے. اور اگر پاکستان کی جیل میں جائیں گے تو وہ پھر جیل مینول تو پھر پورے ملک میں ایک ہی جیسا لاگو ہوتا ہے. ہاں, کچھ مشکلات ضرور آ سکتی ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح سے شاید خیبر پختونخوا والے لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ اٹھ کے اسلام آباد, ویسے ہی خیبر پختونخوا تھا اسلام آباد میں رہتا ہے, تو وہ ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. شاید وہ مشکل ہو جائے گی ان کے لیے اتنا اپنا صوبہ چھوڑ کے. لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پہنچ جائیں گے, مچھ جیل چلے جائیں گے. جہاں پاکستان میں سیاسی قیدی رہے, وہ حیدرآباد میں بھی رہے, وہ ملتان میں بھی رہے, وہ مچھ میں بھی رہے, اور بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوٹ لکھپت ملتی ہے یا اڈیالہ ملتا ہے, یا اس کے بعد کہیں کراچی کی کوئی سینٹرل جیل مل جائے جہاں پر کہ آسانی کے ساتھ اسپتال آنا جانا آسان رہتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ شاید ان کے پاس پریویلیج نہیں ہے. لیکن پاکستان کی ایک اس وقت مجرم ڈکلیئر ہوتے ہوئے پاکستان کی جیلوں میں اگر قیام ہے, ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ عدالتیں بھی جیلوں میں لگانی پڑیں گی نا ان کے لیے. تو صرف اور صرف ان کے لیے, ان کی فیملی کے لیے مشکلات نہیں ہیں. وہ جو جج صاحبان ہیں جنہوں نے عدالتیں لگائی ہیں, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ اچھا بھی فی الحال جو کیسز ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے, عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ بعد میں دیکھیں گے, اگر کبھی وقت آیا تو ان کو پھر ٹرائی کریں گے, فی الحال ٹرائی کرنے کی. تو یہ سب چیزیں ممکن ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. فیملی بھی شاید بہت مشکل سے وہاں پہنچے. اچھا, ایک ہمارے وہ انہی کے ایک وہ تھے ہمارے تو خیر ساتھی ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب, ان کا بیٹا ہے حسان نیازی غالباً, اس کو پتہ نہیں کہاں کوئٹہ میں کہیں رکھا ہوا ہے میرا خیال ہے, کافی اب 2-2.5 سال سے انہوں نے, مجھے نہیں معلوم کہاں پہ ہے. لیکن اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ تو ہو رہی ہیں. تو ابھی حسان کے ساتھ اگر پہلے ہوا ہے تو اب ان کے ساتھ ہو جائے گا, اور اس طریقے سے چلتا رہے گا. ٹھیک, شہزاد صاحب جیسے ابھی آپ ایک پازیٹیو چیز بتاؤں آپ کو. پازیٹیو یہ ہے کہ ان تمام اثرات سے جب دور ہوں گے جو کہ اڈیالہ میں ان پہ اثر انداز تھے, یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹونے اور ان قسم کا بھی ذکر اور ان کے اوپر اثر آتا ہو, جب دور لے جائیں گے تو اس وہ بھی اثر بھی کم ہو جائے گا. تو پھر کوئی ڈیل کی موقع بن سکتا ہے جہاں پر یہ, اور ریاست کی پہنچ تو ہر جگہ ہے, ریاست ان سے بات کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیل کے مواقع بہتر طور پہ حل ہو جائیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ اگلے 5 سال میں ان کو موقع ملنے کا باہر کا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں پہ جا کے کوئی نہ کوئی بات چیت کر کے اپنے لیے کوئی ایگزائل لینی پڑے گی, تاکہ پھر یہ باقی البتہ گورننس کے پی کی جو ہے
اس کو موقع ملے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ ذرا سلائٹلی بہتر ہونا شروع ہو جائے. مگر آپ کی گفتگو میں ایک سوال آپ سے اس کا جواب اور جانوں, جیسے وہ جو بھی حکومتی لوگ بول رہے ہیں کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, تماشا ہوتا ہے, اڈیالہ جیل جرغمال ہے, آپ نے کہا چلیں یہ سب کچھ ہے تو کسی دور دراز جیل منتقل کر دیا جائے, چلیں آپ کی بھی سہولت کر دیں. آپ کے خیال میں اگر کر دیا جاتا ہے تو کیا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل سیاست کا وہ خلا پور ہو پائے گا, جو کہ بڑا مسئلہ اور معاملہ ہے؟ گزشتہ روز بھی ایک حکومتی وزیر نے پریس کانفرنس, جو نیریٹو بلڈنگ کو ہائپ ملتی ہے, کیا وہ سب چیزیں بھی معدوم ہو جائیں گی, کم ہو جائیں گی, اثر کھو دیں گی؟ یہ واحد قوم ہے پاکستان کی اور واحد ریاست ہے پاکستان کی, 8ویں نیوکلیئر اسٹیٹ ان دا ورلڈ, جو کہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہے, سوشل میڈیا سے خوفزدہ ہے اور سوشل میڈیا کی بنیاد پہ اپنے روزانہ کی پالیسی کو تبدیل کرتی ہے. میں حیران پریشان ہوں ان دماغوں کا, ان مفکرین کا جو کہ سوشل میڈیا سے گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار سوشل میڈیا سے بہت ڈر لگتا ہے, یہ پتہ نہیں کب خاموش ہوں گے. ٹھیک, یعنی یہ ایکس کو کسی کو کھول کے دیکھ لو یار, پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا گند ہے, اس گند کے اندر اس گند کو بھی شامل کرو, اپنے کام سے کام رکھیں, موو آن کریں. آپ کے بہت سارے جو جینوئن کام ہے اس ریاست اور لوگوں کے اور عوام کے, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. سوشل میڈیا خدا کا واسطہ اس کے پیچھے مت پڑو اور ہمیں کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگاؤ. شہزاد صاحب موو آن کی بات کر رہے ہیں تو زیغم صاحب, اگر عمران خان کسی دوسری جیل میں رہتے ہوئے بھی سیاسی بیانیاں قائم رکھنے میں کامیاب رہے تو کیا سبق سیکھا جائے گا کہ سیاسی مسائل جیل کی دیواروں کے پیچھے نہیں بلکہ سیاسی ایوانوں میں حل ہونے چاہیے یا حل کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, بیانیہ تو جیل کو بدلنے سے نہیں بدلا جا سکتا, اور نہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کے جو ایٹیٹیوڈ ہے, ان کی رائے ہے اور جو انہوں نے موقف لیا ہوا ہے, اس کو جیل کے بدلنے سے بدلا جا سکتا ہے. اب اگر آپ نے مرشد کی جیل بدلنی ہے تو میرا بھی ایک مشورہ ہے, اور میرا مشورہ یہ ہے کہ انہیں ڈسٹرکٹ جیل پاک پتن بھیج دیں, وہ خود بھی رضامند ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں بابا فرید کے مزار کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اب اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے تو انتظامی طور پر تو ہو سکتا ہے کچھ سہولتوں, کہا جا رہا ہے 3 کلومیٹر. دیکھیے, اڈیالہ مین پنڈی سے, پنڈی کے سٹی سینٹر سے بہت دور ہے, شہر پر زیادہ اثر نہیں پڑتا. اب پچھلے دنوں رات کو لیٹ نائٹ, بلکہ ارلی مارننگ 2 بجے جب واٹر کینن وغیرہ استعمال کی گئی, اور اس وقت پورے پنڈی میں سے کسی نے جوائن نہیں کیا, وہیں جو 40-50 لوگ تھے وہی موجود تھے, اس لیے کہ وہ ڈسٹرکٹ جیل یا اڈیالہ جیل دور ہے شہر سے. اس لیے انتظامی طور پر بھی مجھے معلوم نہیں کون سا فائدہ ہو جائے گا. اب سیاسی طور پر تو ہلچل اس کے نتیجے میں بڑھے گی, کیونکہ اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ معاملات ایک ایسکیلیشن لیڈر پر ہیں, دونوں طرف سے حرارت کو کم کرنے کی بجائے بڑھایا جا رہا ہے. ایک طرف عمران خان نے سہیل آفریدی کو لگایا, سخت ترین انہوں نے بیانات دیے جو ٹویٹر کے ذریعے سے آئے, اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں بھی زیادہ تر نے بہت ہی سخت زبان استعمال کی ہے جو اس سے پہلے استعمال نہیں کی گئی تھی. دوسری طرف حکومت نے اپنی طرف سے پابندیاں لگائی ہیں, ملاقات پر پابندی لگائی ہے, آئسولیٹ کیا ہے ان کو, اور پی ٹی آئی والے شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. اب اگر عمران خان کو کسی دوسری جیل میں بھیجا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اس سختی میں شدت کے طور پر دیکھا جائے گا. پی ٹی آئی اس کو اسی طور پر دیکھے گی کہ جو مختلف سختیاں ان پہ کی جا رہی ہیں ان میں شدت لائی جا رہی ہے, اور خاص طور پر عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس میں شدت لائی جا رہی ہے. تو پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ پی ٹی آئی ظاہر ہے اپنے طور پر زیادہ شدت لانے کی کوشش کرے گی اپنے احتجاج میں. اب ہمیں معلوم نہیں وہ کیا کرے گی, اس کی فیصلہ سازی میں کیا نتیجہ نکلے گا, لیکن ہم سپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ احتجاج بڑھانے کی کوشش کریں گے. جو نئی لوکیشن ہوگی, نیا جیل ہوگی جہاں پہ ان کو شفٹ کیا جائے گا, اس کے ارد گرد وہ احتجاج لے جانے کی کوشش کریں گے. دوسرے شہروں میں احتجاج کو وہ بڑھانے کی کوشش کریں گے. بین الاقوامی طور پر اپنا وہ کیس پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں وہ بات بڑھائیں گے. مظلومیت کا جو نیریٹو ہے اس میں وہ اضافہ کریں گے. یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو وہ مزید شد و مد کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی آپ کا جو سوال تھا کہ ہلچل بڑھے گی تو پھر بڑھے گی. اگر ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہے پھر تو دونوں طرف سے مختلف ایکشنز لینے ہوں گے. حکومت کو تھوڑا سا ملاقات میں آسانیاں پیدا کرنی ہوگی, شیڈیول بنانا ہوگا, اور اس بات کی اجازت دینی ہوگی کہ ان کا خاندان اور ان کے وکلاء اور بہتر ہے سیاسی رہنما بھی ان کے ساتھ مل سکیں. درست. اور پی ٹی آئی نے جس طریقے کا جس طریقے کی ایک شدید قسم کی ایک تحریک آپ کہہ لیجئے, یا آپ کہہ لیجئے کہ اپنے بیانیے میں وہ شدت لے آئے ہیں, اس میں بھی کمی لانی ہوگی.
اپنا وہ سوشل میڈیا جس طرح استعمال کر رہے ہیں اس کو بھی روکنا ہوگا، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ بات اس مذاکرات کی طرف جائے جس کا وہ بار بار کہتے ہیں، جس کا وہ اندیا دیتے ہیں۔ اگر وہ واقعی مذاکرات چاہتے ہیں تو پھر انہیں بھی پیچھے ہٹنا ہوگا، اور کیونکہ اس وقت ان کی ضرورت ہے، اس وقت نہیں محسوس ہو رہا کہ وہ کسی تحریک کے ذریعے سے گیم بدل سکتے ہیں۔ تو اگر تحریک کے ذریعے سے گیم نہیں بدل سکتے تو پھر انہیں مذاکرات کے لیے خود بھی کچھ راستہ بنانا ہوگا، اور حکومت کو بھی چاہیے، ملک کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ اب ہم اس معاملے سے آگے بڑھیں۔ درست ہے۔ عامر احمد خان صاحب، ایک رائے یہاں دکھائی دے رہی ہے، مگر اگر اس بات کو پھیلا لیا جائے کہ جیلوں سے ہوتی سیاست آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد، گزشتہ 100-150 سال کی بھی بات کر لی جائے، سیاسی مخالفین کو قید میں رکھا جاتا رہا، بڑے تجربات ہوئے، محلوں سے نظر بندی ہو یا کالے پانی کی سیاست تک، سیاسی سوچ کو شکست نہیں دی جا سکی، وہ کامیابی نہیں ملی، کامیابی ملی تو میدان میں ملی، سیاسی میدان کی بات کی جب پیپلز پارٹی نون لیگ کی مثالیں، بانی پی ٹی آئی کی سیاسی سوچ اچھی ہے یا بری ایک طرف رکھتے ہوئے جیل بدلنے سے کیا شکست دینا ممکن ہو پائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عائشہ، اینڈ دیٹ آئی تھنک از دا کی کویسچن۔ دیکھیں، ایک چیز جو ہر شخص کو بچپن میں میرا خیال ہے سمجھ آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں چاہے 7 ارب لوگ ہوں، 8 ارب لوگ ہوں، ایک شخص اس دنیا میں ایسا ہوتا ہے جس سے آپ اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور وہ آپ خود ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو سب پتہ ہوتا ہے نا اپنے بارے میں۔ اب اگر میں یہاں پر بیٹھ کے کہوں کہ میرے بال جو ہیں وہ زیگم خان سے زیادہ کالے اور گھنے ہیں تو میں اپنے آپ کو ہی بے وقوف بنا رہا ہوں گا نا، میں کسی اور کو تو کنونس نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ جو اس طرح کے مشورے حکومت کو دیے جا رہے ہیں، یا حکومت اگر اس تجویز کے اوپر غور بھی کر رہی ہے عائشہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ فریب کر رہی ہے، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے، اور بالکل یہی اس کا میں مثال دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کو انفیکشن کی وجہ سے بخار چڑھا ہوا ہے اور اگر آپ ڈسپرین کھا کے وہ بخار اتار لیتے ہیں تو یہ تو نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ انفیکشن چلی گئی ہے، وہ تو اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ سو اس معاملے کے اندر عائشہ، عمران خان کی لوکیشن از ناٹ این ایشو۔ لوجسٹکس کی بات ہوئی، انتظامی چیزوں کی بات ہوئی، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں جب 9/11 کے بعد کراچی میں پہلی بڑی بامبنگ ہوئی ہے، وہ یو ایس ایمبیسی کے سامنے ہوئی تھی عبداللہ ہارون روڈ کے اوپر، جس کے بعد، اور وہ مین سڑک ہے جو کہ کلفٹن کو صدر سے ملاتی ہے، کلفٹن کو باقی کے شہر سے ملاتی ہے باقاعدہ، وہاں بڑی سیکیورٹی زیادہ بڑھا دی گئی، بڑی چیکنگ وغیرہ شروع ہو گئی، شروع میں بہت شور مچایا، ایونچولی ایمبیسی ریلوکیٹ بھی ہو گئی، لیکن اس میں کئی سال لگے، اور ان سالوں کے درمیان کوئی شہر میں جب ایک دفعہ لوگوں کو عادت پڑ گئی تو کوئی بہت زیادہ پرابلم کسی کو نہیں ہوئی۔ تو یہ انتظامی ٹائپ جو ایکسکیوزز دی جا رہی ہیں اس تجویز کے پر غور و فکر کرنے کے لیے، ان میں تو ویسے ہی کوئی وزن ہے نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ ایک پرابلم کو ڈاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک فرق نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کا ایشو جو ہے وہ میڈیا میں ہونے والی کوریج ہے، جو کہ عمران خان کو جیل میں جب آپ ان کی فیملی کو ان سے نہیں ملنے دیتے، یا ان کے سپورٹرز کو ان سے نہیں ملنے دیتے، یا پارٹی لیڈرز کو ان سے نہیں ملنے دیتے، تو اس پہ جو شور مچتا ہے اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ اڈیالہ ذرا کنوینئنٹ ہے لوگوں کے لیے، میڈیا بھی پہنچ جاتا ہے، ہر قسم کے لوگ پہنچ جاتے ہیں، تو اگر ہم ان کو ایک انکنوینئنٹ جگہ پر پہنچا دیں تو شاید اس معاملے میں کمی ہو جائے۔ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا پرابلم۔ دا پرابلم از ویری سمپل، اور وہ کئی دفعہ، ہزارہ دفعہ اس کی نشاندہی بھی کی جا چکی ہے۔ ابھی چند ہی دن پہلے عائشہ آپ ہی کے پروگرام میں حسن نثار صاحب نے کہا تھا کہ کیا ہے پی ٹی آئی کا بیانیہ اور عمران خان کا بیانیہ، وہ صرف موجودہ حکمران طبقے اور ان کے طرز حکومت سے عوام کی ناپسندیدگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو آپ اپنے طور طریقے بدلیں، اگر آپ کو اتنا خوف ہے عمران خان کی سیاست سے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آپ کے لیے ایک سیریس سیاسی چیلنج بن چکی ہے جس کا آپ کو کوئی اور علاج نہیں سمجھ آ رہا، تو آپ اپنے طور طریقے بدلیں۔ ابھی کیا ہوا ہے، 3 دن پہلے پنجاب کے ایک منسٹر ایک ایلیبریٹ سرکاری پروگرام بنا کر پروٹوکول کے ساتھ گاڑیاں واڑیاں لے کر ملتان چلے گئے، اور اپنی سرکاری انگیجمنٹس کی بجائے وہ اپنے ایک دوست کے بیٹے کی شادی اٹینڈ کر کے واپس آ گئے۔ اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی عائشہ، جب ان کے اوپر تنقید ہوئی تو بجائے اس کے کہ چلے ندامت کا ہی تھوڑا بہت اظہار ہمیں دیکھنے کو مل جاتا، انہوں نے کہا کہ کیا جی یہ اگر میں منسٹر بن گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی پرائیویٹ فنکشن پر نہیں جا سکتا ہوں۔ ارے بھائی، اس لیے تو آپ کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی تھی
سو اگر آپ یہ اپنے طور طریقے بدل لیں تو دیٹ از دی اونلی وے ٹو فائٹ اے نیریٹو جس کا نہ تو عمران خان کی لوکیشن سے کوئی تعلق ہے جی، اور نہ ہی وہ لوکیشن بدل کے آپ اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی لا سکیں گے، کیونکہ آج کل کا میڈیا ہم نے دیکھ لیا ہے عائشہ کہ وہ بھاری بھاری ایکوپمنٹ اور مہنگے کیمروں اور اس طرح کی لاجسٹکس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا سیل فون آپ کو چاہیے اور دور دراز کے علاقوں سے بھی اگر کوئی خبر ایسی ہے جو کہ عوام کی دلچسپی کی خبر ہے تو آپ کو وہ مل جاتی ہے. سو یہ ساری لوکیشن وغیرہ کے اوپر جو غور و فکر ہے یا اس کی جو باتیں ہیں نا، وہ میرا خیال ہے اگر حکومت اس پہ غور کر بھی رہی ہے تو وہ صرف اپنے آپ کے ساتھ فریب کر رہی ہے. اس میں کہیں پر کوئی عقل و دانش کی مجھے تو اتنی سی رمق بھی نظر نہیں آتی.